बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ान में तहज्जुद के वक्त ये तस्बीह पढ़ो। ये तस्बीह आर्श को हिला देती है। अब किसी की मिन्नत समाजत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोहतरम अज़ीज़ो, रमज़ानुल मुबारक 2026 का ये नूरानी महीना अपनी तमाम तर वसअतों और रहमतों के साथ हम पर साया फिगन है। इस वक्त हम इस पहले अशरे की मुबारक सादतों में सांस ले रहे हैं जो सरासर रहमत है। ये वो दिन है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इनायतें सावन की बारिश की तरह बरसती हैं, और ये वो महीना है जिसमें कायनात का निज़ाम बदल दिया जाता है। इस मुबारक महीने में जब हर मुसलमान सहरी के लिए बेदार होता है तो वो निहायत आसानी से तहज्जुद के नवाफिल भी अदा कर सकता है। मोहतरम अज़ीज़ों, याद रखिए कि तहज्जुद का वक्त वो ख़ास लम्हा है जब अर्श और फ़र्श के दरमियान तमाम पर्दे हटा दिए जाते हैं और बंदा अपने खालिक के सामने बराह रास्त पेश होता है। आज की इस वीडियो में हम जिस तस्बीह का जिक्र करने जा रहे हैं ये वो कलाम है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है और इंसान को दुनिया के सामने झुकने से बचाकर सिर्फ अल्लाह ताला का मोहताज कर देता है। मोहतरम अज़ीज़ों, तहज्जुद की फ़जीलत के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज यानी तहज्जुद की है। रमज़ान में इसकी अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आप पहले ही रोज़े की नीयत से बेदार होते हैं और आपका बातिन इबादत के लिए तैयार होता है। जब आप तहज्जुद के मुसल्ले पर खड़े होते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने फ़ख्र फरमाता है कि देखो, मेरा बंदा नींद छोड़कर मेरी तरफ मुतवज्जा है। रमज़ान में रोज़ा रखना भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि रोज़े की रूह ये है कि इंसान का दिल, ज़बान और नज़र भी गुनाहों से रोज़ा रखे। इस वीडियो के अंदर जिस तस्बीह की हम बात कर रहे हैं इसका ताल्लुक़ अल्लाह पर भरोसे से है। जब आप पूरे यकीन के साथ इसे पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी पुश्त पर कायनात की सबसे बड़ी ताकत का हाथ है। हम इसी तसलसल को आगे बढ़ाएंगे और आपको इन तमाम बारीकियों से आगाह करेंगे जो एक आम इंसान को अल्लाह का ख़ास बंदा बना देती है। मोहतरम अज़ीज़ों, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और रमज़ान के ये दिन तो बहुत तेज़ी से गुज़र रहे हैं। अगर हम ने अब भी अपने रब को ना मनाया तो फिर कब मनाएंगे? तहज्जुद की इस खामोशी में जब आपकी आँख से एक आंसू निकलता है तो वो अर्श इलाही को हिला देता है। इस वीडियो के अंदर मौजूद एक एक लफ्ज़ आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए तरतीब दिया गया है। हमने कोशिश की है कि मुस्तनिद हवालों के साथ आपको वो रास्ता दिखाएं जहाँ इज़्ज़त, सुकून और बरकत हो। आप इस सफ़र में हमारे साथ रहें ताकि आपको इस ख़ास तस्बीह की हकीकत और इसके असरात का मुकम्मल अदराक हो सके। मोहतरम अज़ीज़ों, अब ज़रा इस पहलू पर गौर फरमाइए कि जब हम रमज़ानुल मुबारक के इस पहले अशरे में, जो कि सरासर रहमत का अशरा है, तहज्जुद की तड़प के साथ अपने बिस्तर को छोड़ते हैं तो दरअसल हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस दावत पर लब्बैक कह रहे होते हैं जो हर रात आसमान दुनिया पर जलवा फरोज़ होकर देता है। इस वीडियो के अंदर हम जिस ख़ास कैफियत की बात कर रहे हैं वो फ़ना हो जाने की कैफियत है, यानी जब बंदा अपनी तमाम तदबीरें, अपनी तमाम चालाकियाँ और अपनी तमाम उम्मीदें दुनिया वालों से तोड़कर सिर्फ़ अपने खालिक के सपोर्ट कर देता है। याद रखिए कि जब आप किसी इंसान के सामने हाथ फैलाते हैं तो वो आपको देने के बाद आप पर एहसान जताता है या आपकी तज़लील करता है, लेकिन मेरा और आपका रब वो है जो मांगने पर खुश होता है और ना मांगने पर नाराज़ होता है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों की तारीफ़ फरमाई है जो रातों को उठकर इसे पुकारते हैं, इनके पहलू बिस्तर से अलग रहते हैं और वो अपने रब को डर और उम्मीद के साथ पुकारते हैं। मोहतरम अज़ीज़ों, इस आयत मुबारका में खौफ और उम्मीद का जिक्र किया गया है। यही वो तवाज़ुन है जो एक मोमिन को रमज़ान की इन सातों में बरकरार रखना चाहिए। हमें खौफ होना चाहिए कि कहीं हमारी कोताहियों की वजह से ये मुबारक महीना हमसे खाली हाथ ना गुजर जाए, और उम्मीद होनी चाहिए कि अल्लाह की रहमत हमारे पहाड़ जैसे गुनाहों को अपनी मगफिरत के समंदर में डबो देगी। इस वीडियो के अंदर हम जिस तस्बीह का जिक्र करने वाले हैं वो तस्बीह इस खौफ को उम्मीद में बदलने की ताकत रखती है। जब आपके दिल में ये यकीन पुख्ता हो जाएगा कि अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है तो फिर दुनिया की कोई मोहताजी आपको परेशान
نہیں کر سکے گی۔ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم روزے تو رکھتے ہیں لیکن ہمارے حالات نہیں بدلتے۔ محترم عزیزو، روزے کے ساتھ ساتھ اپنی نیتوں کو بھی پاک کیجیے۔ اگر دل میں کینہ، بغض اور دوسروں کے لیے حسد ہے تو وہ تسبیح اثر نہیں کرے گی۔ رمضان تو آیا ہی اس لیے ہے کہ ہمارے دلوں کے زنگ کو اتار کر ہمیں خالص اللہ کا بندہ بنا دے۔ محترم عزیزو، تسبیح کا عرش کو ہلا دینا کوئی معمولی بات نہیں۔ جب ایک بندہ کائنات کی خاموشی میں پرندے چرندے اور تمام انسان سو رہے ہوتے ہیں اپنی پیشانی خاک پر رکھ کر اللہ کے کلام کو دہراتا ہے تو اس کی آواز عرش معلیٰ تک پہنچتی ہے۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث قدسیہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے، جب میرا بندہ مجھ سے ایک بارش قریب آتا ہے تو میں اسے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ ذرا تصور کیجئے، رمضان 2026 کا یہ پہلا عشرہ اور آپ کی تہجد کی پکار، اللہ آپ کی طرف کتنی تیزی سے رحمت لے کر آئے گا۔ آپ کو کسی کی منت سماجت کیوں کرنی پڑے گی جب کائنات کا بادشاہ خود آپ کی طرف متوجہ ہو۔ اس ویڈیو کے اندر ہم ان تمام رکاوٹوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے جو ہماری دعاؤں کے راستے میں حائل ہوتی ہیں۔ کبھی کبھار ہم گناہوں کی وجہ سے دعا کی مٹھاس سے محروم ہو جاتے ہیں، اس لیے اس تسبیح کو پڑھنے سے پہلے سچی توبہ شرط ہے۔ محترم عزیزو، آج کل معاشرہ بہت بے مروت ہو چکا ہے۔ یہاں لوگ گرنے والوں کو سہارا دینے کے بجائے اسے مزید پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے میں انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ مایوسی کے اندھیروں میں کھو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہی اللہ بستا ہے۔ رمضان کی ان مبارک راتوں میں اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جب آپ اس خاص تسبیح کا ویٹ کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے سینے میں ایک ایسا نور پیدا ہو رہا ہے جو آپ کو دنیا سے بے نیاز کر دے گا۔ آپ کو کسی افسر، کسی وزیر یا کسی سیٹ کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ پاک آپ کے لیے وہ راستے کھولے گا جن کا آپ نے خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس ویڈیو کے اندر ہم جس روحانی نسخے کی بات کر رہے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ انہوں نے ہمیشہ تسبیح اور دعا کے ذریعے ہی ناممکن کو ممکن بنایا ہے۔ محترم عزیزو، اس ویڈیو میں ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ دعا محض چند الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی قدرت پر مکمل بھروسہ کرنے کا نام ہے۔ اگر آپ تسبیح تو پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کا دل اس تسبیح کے معنی سے ناواقف ہے تو اس کی تاثیر وہ نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم اسی لیے بار بار زور دیتے ہیں کہ ہر تسبیح کو اس کے مفہوم کے ساتھ پڑھیں۔ رمضان کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے۔ ہم اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اب آگے بڑھیں گے اور اس ویڈیو کے ان فضائل کی مزید گہرائی میں اتریں گے تاکہ جب آپ عمل کے مرحلے پر پہنچیں تو آپ کا ایمان اتنا کامل ہو چکا ہو کہ آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ قبولیت کا درجہ پا لے۔ محترم عزیزو، تو اب ہم اس گفتگو کے اس اہم ترین مقام پر پہنچے ہیں جہاں ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جو ہماری دعاؤں اور ہماری تسبیحات کے اثر میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ رمضان المبارک 2026 کا یہ سال ہمارے لیے ایک موقع ہے ہم اپنی زندگی کے بگڑے ہوئے معاملات کو درست کر لیں۔ اکثر ہمارے بھائی بہن یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم تہجد میں اٹھتے بھی ہیں، تسبیح بھی پڑھتے ہیں، مگر پھر بھی ہمیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، ہماری حاجتیں پوری کیوں نہیں ہوتی؟ تو محترم عزیزو، یاد رکھیے، دعا کی قبولیت کے لیے صرف زبان کا چلنا کافی نہیں ہے، بلکہ دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور لقمہ حلال کا ہونا بنیادی شرط ہے۔ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص طویل سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب یا رب پکارتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس ویڈیو کے اندر ہم جس خاص تسبیح کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب آپ اس تہجد کے وقت پڑھتے ہیں تو کائنات کی ہر چیز خاموش ہوتی ہے، مگر آپ کے کلمات عرش الہی پر ارتعاش پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ محترم عزیزو، اللہ کی غیرت کو یہ پسند نہیں
کہ اس کا وہ بندہ جو تہجد میں اس کے سامنے رویا ہو وہ دن کی روشنی میں کسی دنیا دار کے سامنے اپنی ضرورت لے کر جائے اور اس کی محنت سماجت کرے۔ اللہ پاک تو اپنے بندے کی لاج رکھتا ہے۔ جب آپ اس خاص تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے غیب سے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کام جو سالوں سے رکے ہوئے تھے وہ دنوں میں ہونے لگیں گے۔ وہ لوگ جو آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے وہ آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ سب اس تسبیح کی برکت ہے جو انسان کو مٹی سے اٹھا کر سر تک پہنچا دیتی ہے۔ محترم عزیزو، اس ویڈیو کے اندر ہم نے یہ بھی واضح کرنا ہے کہ رمضان کے اس مہینے میں اپنے اخلاص کو سنوارنا کتنا ضروری ہے۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا بلکہ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ وہ بد نظری نہ کرے، کان کا روزہ یہ ہے کہ وہ غیبت نہ سنے، اور ہاتھ کا روزہ یہ ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہ کرے۔ جب آپ ان تمام گناہوں سے بچ کر تہجد کے مصلی پر بیٹھتے ہیں تو آپ کی تسبیح میں وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بہت کم مانگتے ہیں مگر انہیں بہت زیادہ مل جاتا ہے، اور کچھ لوگ گھنٹوں دعائیں کرتے ہیں مگر خالی ہاتھ رہتے ہیں۔ فرق صرف یقین اور خلوص کا ہے۔ اس تسبیح کا اصل جادو تب ظاہر ہوتا ہے جب آپ کا توکل اس درجے پر پہنچ جائے کہ آپ کو دنیا کے تمام سہارے تنکے کی طرح نظر آنے لگیں۔ آج کے اس دور میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کوئی دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں ہے۔ ایسے میں صرف اللہ کی ذات ہے جو آپ کا پردہ رکھتی ہے۔ محترم عزیزو، جب آپ تہجد کی تنہائی میں اس تسبیح کا ورد کریں گے تو اللہ آپ کے دل میں ایسی بے نیازی ڈال دے گا کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ پوری دنیا آپ کے قدموں میں ہے اور آپ کا سر صرف خالق کائنات کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر انسان کو کسی کی منت سماجت کی حاجت نہیں رہتی۔ ہم اس ویڈیو کے اندر ان تمام پہلوؤں کو اس لیے تفصیل سے بیان کر رہے ہیں تاکہ جب آپ اس عمل کو شروع کریں تو آپ کے ذہن میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ شک دعا کا زہر ہے اور یقین دعا کی روح ہے۔ محترم عزیزو، رمضان 2026 کے یہ دن بہت قیمتی ہیں۔ ایک ایک پل کروڑوں سے بڑھ کر ہے، خاص طور پر سحری سے پہلے کا وہ وقت جب اللہ تعالیٰ ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، کوئی مغفرت چاہنے والا جسے میں بخش دوں۔ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو اس وقت بھی سو رہا ہو یا فضول کاموں میں مگن ہو۔ اس ویڈیو کے اندر ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم آپ کو اس نیند سے بیدار کریں جو آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اس خاص تسبیح کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر اسے خلوص دل سے پڑھا جائے تو تقدیر کے لکھے ہوئے فیصلے بھی بدل سکتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ اگر آپ کا گمان یہ ہے کہ یہ تسبیح آپ کی زندگی بدل دے گی تو یقین جانیے کہ اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ محترم عزیزو، جیسے جیسے ہم ان گفتگو میں آگے بڑھ رہے ہیں آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ آپ کے اندر ایک نئی امید بیدار ہو رہی ہے۔ یہی وہ روحانیت ہے جو ہم اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہم نے صرف الفاظ نہیں پہنچانے بلکہ وہ تڑپ پیدا کرنی ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ جب آپ کا دل تڑپے گا تبھی وہ تسبیح عرش کو ہلائے گی۔ ہم اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اب اس مرحلے کی طرف بڑھیں گے جہاں عمل کی مکمل تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ یاد رکھیے کہ کامیابی کا راستہ مصلی سے ہو کر گزرتا ہے۔ جو مصلی پر جیت گیا وہ زندگی کے ہر میدان میں جیت گیا۔ اب ہم ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے اس خاص عمل کی طرف بڑھیں گے جس کا آپ کو بے صبری سے انتظار ہے۔ محترم عزیزو، اب ہم اس ویڈیو کے اس سب سے پر نور اور اہم ترین حصے میں داخل ہو چکے ہیں جس کا آپ کو بے صبری سے انتظار تھا۔ یہ وہ گھڑی ہے جہاں سے آپ کی زندگی کا نایاب باب شروع ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک 2026 کا یہ سال آپ کی تقدیر بدلنے کا سال ہے۔ وہ تسبیح جو عرش کو ہلا دیتی ہے اور وہ عمل جو انسان کو دنیا کی منت سماجت سے آزاد کر دیتا ہے۔ اب میں اس کی مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اس حصے کو آپ نے نہایت توجہ سے سننا ہے کیونکہ یہاں ایک ایک منٹ کی تاخیر یا ذرا سی غفلت آپ کو ایک عظیم خیر سے محروم کر سکتی ہے۔ محترم عزیزو،
وقت کی نزاکت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ رمضان میں ہر مسلمان سحری کے لیے بیدار ہوتا ہے۔ میری آپ کو یہ مخلصانہ نصیحت ہے کہ اس بابرکت مہینے میں عام دنوں کی نسبت تھوڑا جلدی بیدار ہونے کی کوشش کریں۔ اگر آپ سحری کے وقت سے صرف 20 یا 25 منٹ پہلے اٹھ جائیں تو آپ نہ صرف سکون سے تہجد کے نوافل ادا کر سکیں گے بلکہ اس خاص عمل کو بھی پورے خشوع و خضوع کے ساتھ مکمل کر پائیں گے۔ جلدی اٹھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ذہن پر سحری کا وقت ختم ہونے کا دباؤ نہیں ہوگا اور آپ کا دھیان بٹے گا نہیں۔ یاد رکھیے، اللہ سے ملاقات کے لیے جب آپ اپنی نیند کی قربانی دیکھ کر جلدی اٹھتے ہیں تو اللہ کی رحمت آپ کو گلے لگا لیتی ہے۔ عمل کا مکمل اور مستند طریقہ: پہلے تہجد کے نوافل سب سے پہلے آپ باوضو ہو کر اللہ کے حضور 2 یا 4 رکعت تہجد کے نوافل ادا کریں۔ نوافل سے فارغ ہونے کے بعد وہیں مصلی پر بیٹھ جائیں۔ اب اپنے دھیان کو دنیا کے تمام جھنبیلوں سے کاٹ کر صرف اللہ کی ذات پر مرکوز کر دیں۔ یہ تصور کریں کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کے پاس اپنی زندگی کی تمام محرومیوں کو ختم کرنے کا یہ آخری موقع ہے۔ اس کے بعد کسی بھی دعا کی قبولیت کے لیے درود پاک ایک ایسی چابی ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ آپ نے عمل کے آغاز میں 3 مرتبہ 3 ٹائم درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو سب سے افضل ہے، ورنہ مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے آپ کی زبان پاک ہو جاتی ہے اور فرشتے آپ کی آواز کو عرش معلیٰ تک پہنچانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک کے بعد 100 مرتبہ ایک تسبیح استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل۔ محترم عزیزو، استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ یہ رزق کے بند دروازے کھولنے کا وظیفہ بھی ہے۔ قرآن میں سورۃ نوح میں اللہ فرماتا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دار بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا۔ جب آپ 100 بار استغفار پڑھتے ہو تو آپ کے رزق کی راہ میں حائل گناہوں کی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری تسبیح وہ کلام جو عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اب وہ تسبیح پڑھنی ہے جس کے بارے میں ہمارا آج کا عنوان ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اسے آپ نے 100 مرتبہ ایک تسبیح پورے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جنہوں نے آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بنا دیا تھا۔ حسبنا اللہ کا مطلب ہے اللہ ہمیں کافی ہے۔ محترم عزیزو، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کافی ہے تو اللہ اپنی غیرت کا اظہار فرماتا ہے اور آپ کو کسی انسان، کسی افسر یا کسی رشتہ دار کی منت سماجت کا محتاج نہیں رہنے دیتا۔ یہ تسبیح جب تہجد کے وقت پڑھی جاتی ہے تو عرش الہی پر ارتعاش پیدا ہوتا ہے، کیونکہ بندہ اپنی ساری امیدیں دنیا سے کاٹ کر صرف مالک کی کائنات سے جوڑ لیتا ہے۔ اس کے بعد تیسری تسبیح، اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ ایک تسبیح اس کلمے کی پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ تسبیح آپ کے ایمان کو وہ جلال بخشتی ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل آپ کو چھوٹی نظر آنے لگتی ہے۔ یہ اعلان ہے کہ بادشاہی صرف اللہ کی ہے اور تعریف کے لائق بھی وہی ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ جب آپ کا یہ یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے تو آپ کے دل سے لوگوں کا ڈر نکل جاتا ہے۔ آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ آپ نے 3 ٹائم وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک کے آخر میں پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی تسبیح اور دعا 2 درودوں کے درمیان محفوظ ہو جائے، اور اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ درود کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ اس کے بعد آپ اپنے ہاتھ اللہ کریم کی بارگاہ میں اٹھائیے۔ یہ وہ وقت ہے جب سحری کی برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ نہایت عاجزی کے ساتھ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگی۔ کہیے کہ اے میرے مولا، میں نے تیری تسبیح پڑھی، میں نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، اب میں تیرے سوا کسی کا دروازہ نہیں جانتا۔ مجھے بندوں کی منتوں سے بچا لے، مجھے لوگوں کی رسوائی سے بچا لے، میرے رزق میں تنگی کو دور فرما دے۔ محترم عزیزو، جب آپ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اعتراف کریں گے اور ضد کر کے اس سے مانگیں گے تو اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا۔
اس رمضان 2026 میں یہ عمل آپ کی زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ ثابت ہوگا۔ اب آپ کو کسی حاسد، کسی دشمن یا کسی مکار انسان کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ آپ کا تعلق براہ راست عرش والے سے جڑ چکا ہے۔ ناظرین محترم، یاد رکھیے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی اس عمل کی روح ہے۔ نماز کے بغیر وظیفہ ایسے ہی ہے جیسے بغیر انجن کے گاڑی۔ اللہ کی رضا کے لیے نماز کو قائم کریں، پھر دیکھیں معجزات کیسے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا تاکہ ہم مستقبل میں بھی آپ کے لیے ایسے ہی روحانی اور مستند وظائف لاتے رہیں۔ حصول برکت کے لیے کمنٹس میں اللہ کا کوئی بھی صفاتی نام ضرور لکھیے۔ اللہ آپ کی تمام جائز حاجات پوری فرمائے، آمین۔